बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना लकल हम्दु कमा यंबगी लिवजहि जलालिक व अज़ीम सुल्तानिक वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कानल मुअमिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और ये कुछ ज़रूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे निकल खड़े होते, मगर ऐसा क्यों न हुआ कि उनकी आबादी के हर हिस्से में से कुछ लोग निकल कर आते और दीन की समझ पैदा करते और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को ख़बरदार करते ताकि वो बच जाते गैर मुस्लिमाना रविश से। मोहतरमुल मुकाम मौलाना वलीउल्लाह सईदी फ़लाही साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, जनाब शकील अहमद साहब, कन्वीनर मजलिस उलमा, और मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए बेपनाह मसर्रत और फ़ख्र की बात है कि आज मुझे आप तमाम उलमा इकराम के दरमियान खड़े होने की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझ आमी को आप जैसे जय्यद उलमा इकराम के दरमियान खड़े होकर कुछ बातें करने का शरफ़ अता फरमाया। मोहतरम हज़रात, आप तमाम हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इल्म दीन की तहसील में सर्फ किया है और अब इस इल्म दीन को मिल्लत इस्लामिया तक पहुँचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वाकई ये बहुत बड़ा मकाम है, ये अंबिया की विरासत का मकाम है जो आप लोगों को अता हुआ है। मतलब हज़रात, इस छोटी सी मजलिस में, हालांकि छोटी सी मजलिस है लेकिन बहुत अहम मजलिस है, इस मजलिस में आप तमाम लोग बड़े दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं जमात इस्लामी हिंद गुजरात की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ तहे दिल से, और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मजलिस के ज़रिए से हम उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत अहम पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो सकेंगे। मतलब हज़रात, जमात इस्लामी ने अव्वल रोज़ से ही उलमा इकराम की अहमियत को समझा था और ये कोशिश की थी कि उलमा इकराम को मिल्लत के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी तरक्की और उनके उरूज के लिए भरपूर इस्तेमाल करने का मौका फराहम किया जा सके, उनको कौम का लीडर और रहनुमा बनाने की कोशिश की जा सके। ये ना हो कि वो सिर्फ मस्जिद के एक इमाम बनकर रह जाएं, बल्कि वो अपने मोहल्ले के, अपनी अपनी लोकेलिटी की, अपनी अपनी जगह के एक लीडर, रहनुमा, मुरब्बी की हैसियत से सामने आए। ये मकाम जो है उन्हें हासिल हो, इसके लिए पहले ही दिन से कोशिशें की गई थी और ये तमाम कोशिशें जो मजलिस उलमा के नाम से या दीगर इस तरह के तंजीमों के नाम से हो रही है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि उलमा इकराम को उनके उस अहम मनसब और मकाम की याद दहानी कराई जाए और उसके लिए उन्हें तैयार किया जाए। क्योंकि आज आप सब लोग भी जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा अगर किसी के पीछे चल सकती है तो सिर्फ उलमा इकराम है। बाकी तमाम लोग, चाहे वो किसी तरह के समाजी रहनुमा हो, सियासी रहनुमा हो या और किसी तरह की असरी तालीम से आरास्ता लोग हो, मिल्लत उनके पीछे नहीं चलती। मिल्लत को सबसे ज़्यादा भरोसा और एतमाद आप हजरात पर है कि जो अंबिया के वारिसीन हैं और आप ही के पीछे वो चलने वाली हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उलमाए किराम जो है वो अपने इस मकाम को समझकर आगे आएँ और मिल्लत के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ फरमाएँ।
اس کے لیے ایک اور چیز بہت ضروری یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جو مسلکی اختلافات ہیں اس کو ہم دور کر کے یا اس کو ایک طرف رکھ کر ملت کے عروج کے لیے اور ملت کی ترقی کے لیے مل جل کر اپنی کوششیں انجام دے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کریں، اور اسی کے لیے یہ ساری کوششیں یہاں کی جا رہی ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل سے میں بات نہیں کروں گا، اور ظاہر ہے کہ علماء حضرات کے درمیان زبان کھولنے کی جسارت بھی مجھے نہیں ہے، لیکن چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقام و مرتبے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ حضرات تمام علم دین سے مالا مال ہیں۔ اس علم دین کو آپ کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسے جہاں جس طرح سے ممکن ہو امت کے اندر بانٹنا ہے، امت کے اندر تقسیم کرنا ہے، اور امت کو غیر مسلمانہ روش سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، ان کو خیر امت کا سبق یاد دلانا ہے اور ان کو پھر اسی خیر امت کے مقام پر کھڑا کرنا ہے۔ ابھی سورہ توبہ کی جو آیت مولانا نے بھی تلاوت فرمائی اس میں، اور میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی، اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ کیوں نہ کچھ لوگ ایسے نکلتے جو دین میں تفقہ کرتے، دین میں غور و فکر کرتے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے بچ جاتے۔ تو یہ کام ہے جو آپ لوگوں کو انجام دینا ہے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ آج کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جمعے کے خطبات سے بہتر مؤثر نظام لوگوں تک اپنی بات ترسیل کرنے کا، پہنچانے کا نہیں ہے۔ ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نے اس کی طرف تھوڑی سی بے توجہی کی ہے کہ جمعے کے ان خطبات کا استعمال صحیح ڈھنگ سے ہم نہیں کر پائے کہ ہم ملت کو ایجوکیٹ کر سکیں، ملت کو تعلیم دے سکیں، ملت کو پھر اپنے کھوئے ہوئے سبق کو یاد دلانے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ ایک کام ہے جو علماء حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ علم جو ان کے سینوں میں ہے، موجود ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچائے اور ان کو عمل پر آمادہ کرے۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ دین حق، علم حق اور علم نافع، علم خیر سے مالا مال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور کے شر کا علم بھی ہونا چاہیے، آج کے دور کے فتنوں کا علم بھی ہونا چاہیے، آج کے دور کے باطل کا علم بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس باطل اور شر سے ہم اپنی ملت کو بچا سکیں۔ اس کی بھی بہت ضروری ہے کہ کیا حالات رونما ہو رہے ہیں، کیا سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، کیا شر اور باطل ہے جو پھیلا جا رہا ہے، اس کا نوٹس بھی ہمیں لینا ہے، اس کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جو خاص طور پر اس کی طرف توجہ رکھتے تھے کہ کیا فتنے ہیں، کیا شر ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا خاص شوق یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں معلومات کریں، اور وہ ماہر سمجھ جاتے تھے اس طرح کے شر اور فتنوں کے علم کے بارے میں۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ چیز ہے جو ہمیں خاص طور پر علماء کرام کو کہ آج کے جو حالات ہیں ان کا علم بھی حاصل کر کے اس سے لوگوں کو بچانے کی فکر کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ کام اس ملت میں، اس ملک میں یہاں کے لوگوں کے درمیان انجام دینا ہے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے مسلم بھائیوں کی اصلاح کرنا ہے، انہیں خیر امت کے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، بلکہ ہمیں تمام انسانیت کو اسلام کے اس علم سے واقف کرانا ہے، اسلام کی طرف پہنچانا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں کی زبان سے، یہاں کے اسلوب سے، یہاں کے تہذیب سے، یہاں کے طریقوں سے بھی واقف ہوں، اس کا بھی ایک علم ہمارے پاس ہو کہ ہم یہاں ان کی زبان میں، ان کے اسلوب میں، ان کی تہذیب اور اس کے تناظر میں جو ہے ہم ان کے سامنے اسلام کی باتوں کو لاجیکل مدلل انداز میں ان کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے علماء کرام کی خاص طور پر کہ وہ ہمارے اپنے ملک کے اس اسلوب کو، زبان کو، اور اس کو بھی سیکھیں، اس کا علم بھی حاصل کریں، تاکہ جو ہے اس زبان میں ان تک اسلام کی دعوت کو بہت خوبصورت انداز میں، بہتر انداز میں ان تک پہنچا سکیں۔ تو بہت زیادہ وقت نہیں لیتا میں، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے گزارشات آپ کے سامنے کرنی تھی، حالانکہ میں ظاہر ہے کہ اس قابل نہیں ہوں کہ آپ علماء کرام کو کچھ مشورہ دے سکوں، لیکن یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی کہ جو اس سلسلے میں علماء کرام کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں بہت ساری اور علمی باتیں، بہت ساری اہم باتیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ ہم ان کے ذریعے سے ملت کے اصلاح کے لیے اور اس دین کو اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کی بھرپور طاقت، صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔